अच्छा नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मोहतरमुल मुक़ाम चेयरमैन तंज़ीमुल अज़ीज़ मोहतरम मोहम्मद आरिफ साहब, सदर तंज़ीमुल अज़ीज़ मोहतरम मलिक आज़म साहब, जनरल सेक्रेटरी तंज़ीमुल अज़ीज़ मोहतरम बशीर अहमद, शब्बीर अहमद गुज्जर साहब, सेक्रेटरी इशाअत मोहतरम मलिक शाहिद साहब, मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम उलमाए कराम मशाइख़ उज़्ज़ाम, बिलख़ुसूस पीर डॉक्टर तजम्मुल हुसैन नक्शबंदी साहब, मोहतरम पीर सैयद इरफ़ान शाह साहब, पीर सैयद अहमद हसन शाह साहब, पीर सैयद अली शाह साहब, नायब नाज़िम आला तहरीक मिनहाजुल कुरान सेंट्रल पंजाब मोहतरम अल्लामा मोहम्मद इदरीस राना साहब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला गुजरांवाला मोहतरम डॉक्टर मुनीर हाशमी साहब, नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान गुजरांवाला मोहतरम इमरान अली एडवोकेट साहब, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक मोहतरम मोहम्मद असद गोंदल साहब, जनरल सेक्रेटरी मोहतरम डॉक्टर शफ़ाअत अली महर साहब, सदर मिनहाजुल कुरान यूथ लीग चौधरी महर अफजल गुजर साहब, जनरल सेक्रेटरी मोहतरम राना वकास साहब, स्टेज की जीनत बने मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम मेहमानान गिरामी, उलमाए कराम, समाजी शख्सियात और आज के इस अज़ीमुश्शान और पुरवकार उर्स की इस खूबसूरत और पुरनूर मजलिस में शरीक हज़रात ज़ी वक़ार और तहरीक मिनहाजुल कुरान से ताल्लुक़ रखने वाले रफ़क़ा वाबस्तगान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम लोग इस खूबसूरत दरगाह पर हज़रत पीर सूफ़ी मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की इस तकरीब और मजलिस सईद में जमा हो सके। अल्लाह पाक हम सब का यहाँ पर जमा होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। मोहतरम पीर सूफ़ी मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह वो अपनी ज़ात में जहाँ पर दीगर अज़ीमुश्शान ख़ुसूसियात रखते थे, जिनसे अहलियान गुजरांवाला अहलियान इलाका उनकी हयात में इस्तिफ़ादा करते रहे, उनकी एक और भी ख़ूबसूरत शनाख्त थी। वो ये थी कि वो शेख़ुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली से वालिहाना मोहब्बत रखते थे। तहरीक मिनहाजुल कुरान के दरीना रफ़ीक थे और अवाइल ज़माने में जब गुजरांवाला में तहरीक मिनहाजुल कुरान के काम का आगाज़ हुआ तो उस ज़माने में ही तहरीक के काम की सरपरस्ती फरमाने वालों में
ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور اپنی پوری زندگی شیخ الاسلام ان کی تصانیف کے ساتھ ایک نسبت، ایک محبت کا ہمیشہ تعلق قائم رکھا۔ خود بھی ان کی تصانیف کا مطالعہ فرماتے، اپنے متوسلین اور شاگردوں کو بھی ہمیشہ ان کی کتب کے مطالعے کی حکم دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم تنظیم العزیز سے تعلق رکھنے والے جتنے ذمہ داران ہیں، ان کی زبان سے، ان کے سینوں سے تحریک منہاج القرآن کے لیے اظہار محبت علی الاعلان دیکھتے۔ یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب وہ استاد، وہ شیخ جس سے کوئی وابستہ ہے، وہ اس طرح علی الاعلان کسی سے محبت کرتا ہو، تو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اس کے شاگرد اور متوسلین بھی اسی طرح پھر محبت جاری و ساری رکھتے ہیں۔ اللہ پاک محترم پیر صوفی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر پر نور کو ہمیشہ منور رکھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی قربتوں میں ان کو جگہ عطا فرمائے، اور جنتوں میں اولیاء اللہ صالحین کی معیت عطا فرمائے، اور تنظیم العزیز اور اس کے جملہ ذمہ داران کی توفیقات میں اللہ پاک اضافہ فرمائے، اور جو خیر کے امور یہ تنظیم انجام دے رہی ہے، جن میں سے یہ بہت خوبصورت مسجد کی تعمیر، مدرسے کا قیام عمل میں لانا، تعلیمی سرگرمیاں، دینی علوم کی خدمت، اور پھر آگے جو ارادے رکھتی ہے کام کو انجام دینے کے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان تمام امور جو انجام پا گئے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو انجام پانا باقی ہیں ان کے لیے ان کا معاون اور مددگار ہو، اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ بہتر انداز میں ان کاموں کو انجام دے سکے۔ حاضرین محترم، آج ہم اپنے ارد گرد جب بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں شیطان کے بنے ہوئے بہت سے جال نظر آتے ہیں، پھر اپنے نفس کے دکھائے ہوئے بہت سے دھوکے نظر آتے ہیں، اور ہر اگلا سال انسان کی زندگی کا ان فریب اور دھوکوں سے اٹا ہوا ہی نظر آتا ہے، اور زندگی کا ہر اگلا سال پہلے سے زیادہ مشکل نظر آتا ہے، اپنے ایمان پر کاربند رہنے کے حوالے سے، برائیوں سے دور رہنے کے حوالے سے، اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر استقامت کے ساتھ چلنے کے حوالے سے۔ دنیا ہر اگلے دن، ہر اگلے دور میں اور زیادہ مزین ہو کر انسان کو بہکانے آ جاتی ہے، اور انسان اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ ہر دور میں نئے سے نئے فتنے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور انسان ان فتنوں کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، اپنے مالک حقیقی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب میں آج کی نوجوان نسل کو دیکھتا ہوں جو کل کے والدین بننے والے ہیں، جو کل کے معاشرے کے باعزت شہری بننے والے ہیں، ان کے حالات کو دیکھ کر درد مند دل اور بھی رنجیدہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے مالک حقیقی سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور دنیا کے فریب اسے اپنے اندر دھکیلتے چلے جا رہے ہیں، اور شاید انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہو پا رہا۔ ایک دوڑ ہے
جس کے اندر انسان پہیے کی طرح گھومتا جا رہا ہے. وہ پیدا ہوتا ہے، چلتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ڈگریز لیتا ہے، پھر دیکھا دیکھی لوگوں کے ساتھ مقابلے کے ماحول میں کبھی مال کماتا ہے، کبھی حلال طریقے سے کماتا ہے، کبھی حرام طریقے سے کماتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب کر دیتا ہے، کبھی کچھ کر بیٹھتا ہے. زندگی میں سے مقصد کہیں دور چلا گیا ہے، اور مقاصد بہت سے ہیں، شاید اللہ رب العزت کی رضا ان میں سے مقصد نہیں رہ گیا. بہت سے اور مقصد انسان کی زندگی کے بن گئے ہیں. مال کمانا زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد بن گیا ہے. اچھا گھر بار بنانا، اچھی سواری لینا، اچھی کار خریدنا، گھر بار بسانا، لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، زیادہ مال کے اعتبار سے مقابلہ کرنا، کبھی کسی اعتبار سے مقابلہ کرنا، اپنی شہرت کے پیچھے دوڑنا، عزت کے پیچھے دوڑنا. بہت سارے مقاصد زندگی کے بن گئے ہیں، لیکن ان میں وہ مقصد جو قرون اولیٰ میں شاید بزرگان دین کے ہاں بہت زیادہ نظر آتا تھا، رضائے باری تعالیٰ کا حصول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، قرب الہی کا حصول، وہ شاید اب موضوعات میں ہی شاید نہیں رہ گیا. زمانہ اتنا بدلتا جا رہا ہے، لیکن ہر علاقے میں کہیں کہیں درویش، فقیر، صوفی لوگ، حضرت پیر صوفی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جیسے درویش صفت لوگ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے لوگ، ایسے لوگ کہیں نہ کہیں پھر اس مقصد کی یاد دلواتے رہتے ہیں. وہ اپنے ہاں اس مقصد کو زندہ رکھتے ہیں، رضائے باری تعالیٰ کے حصول کے مقصد کو زندہ رکھتے ہیں، اللہ کی محبت کے حصول کے مقصد کو زندہ رکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے قرب کے مقصد کے حصول کو زندہ رکھتے. تو ایسے لوگ معاشروں میں، علاقوں میں غنیمت ہے. وہ ایسے دیے ہیں کہ جس زمانے میں بہت اندھیرا ہو، کہیں کہیں کوئی دیا جلتا ہو، چلو کچھ روشنی تو کرتا ہے، تو اتنی روشنی بھی زمانے میں غنیمت ہے. جہاں پر گھپ اندھیرا ہو اور وہ اندھیرے کی وجہ سے انسان اپنی منزل نہ دیکھ پا سکتا ہو، اس اندھیرے کی وجہ سے انسان سے اس کا مقصد حیات اوجھل ہو جائے، اس اندھیرے کی وجہ سے انسان سے اس کا مالک کا دامن چھوٹ جائے. تو حاضرین گرامی، جن لوگوں کو ان امور کا شعور نصیب ہو جاتا ہے اور وہ دنیا میں آنے کے بعد اپنے اصل مقصد کی تلاش کر لیتے ہیں اور اس مقصد کی حصول پر چل پڑتے ہیں اس جانب، تو ایسے لوگوں کو سالک کہا جاتا ہے. سالک جو راہ سلوک کا مسافر ہوتا ہے. راہ سلوک کیا ہے؟ راہ سلوک اسے کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے نفس کی صفائی میں مصروف ہو جاتا ہے، اپنے باطن کی طرف نگاہ مبذول کر لیتا ہے اور اس کے اندر پائی جانے والی خامیوں کو نکالنا شروع کر دیتا ہے، چن چن کے نکالتا چلا جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ مبارک کی خوبصورت چیزوں کو اپنے اندر داخل کرتا چلا جاتا ہے، اور گریجولی اس سفر کو جب جاری رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، تو اسے راہ سلوک کہتے ہیں.
اور اس پر چلنے والے کو سالک کہا جاتا ہے۔ یہی سالک لوگ صوفی ہوتے ہیں کہ جو عمر بھر راہ سلوک پر چلتے رہتے ہیں اور اس راہ کے مسافر ہو جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو 3 چیزوں کا مرکب بنایا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو مل کر انسان کی شکل دیتی؟ ان میں سے ایک یہ جسم ہے جو گوشت پوست اور ہڈیوں کا بنا ہوا ہے۔ ایک چیز اس کے اندر بسنے والی روح ہے جو اللہ رب العزت نے انسان میں پھونکی ہے، اور تیسری شے اس کا نفس ہے جو انسان کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ یہ 3 امور مل کر انسان کو تشکیل دے دیتے ہیں۔ اب ان تینوں میں سے جسم وہ شے ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، روح وہ شے ہے جو نظر نہیں آتی، اور نفس بھی وہ شے ہے جو نظر نہیں آتا۔ جو شے نظر آتی ہے اس کو پالنے میں، سنوارنے میں ہم مصروف رہتے ہیں، اور جو امور نظر نہیں آتے بھلے اپنی اہمیت میں اس جسم سے بہت زیادہ ہو، ہم انہیں اگنور کر دیتے، ان کو توجہ نہیں دیتے۔ روح، ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جیسے ارشاد فرمایا، اور پھر جب میں اس کے ظاہر کو درست کر لوں اور اس کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں، تم اس کی تعظیم کے لیے سجدے کرتے گر جانا۔ وہ روح ہے جو اللہ پاک نے جسم میں پھونکی، اور جسم یہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ نفس کیا ہے؟ نفس ایک ایسی شے کا نام ہے جو جامد نہیں ہے، جو ایک سی کیفیت پر نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسی شے کا نام ہے کہ اس کو انسان جیسا بنانا چاہے یہ ویسا ہو جاتا ہے، اس کو اعلیٰ کرنا چاہے تو اعلیٰ ہو جاتا ہے، اس کو ادنا کرنا چاہے تو یہ ادنا ہو جاتا ہے، اس کو صاف اور شفاف کرنا چاہے تو یہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اس کو گدلا اور میلا کرنا چاہے تو یہ گدلا اور میلا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی شے کا نام ہے جو جامد نہیں ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور یہ مختلف کیفیات میں یہ نفس جب رہتا ہے تو اس کو اللہ پاک بیان فرماتا ہے۔ اس سے پہلے اگر روح کا تذکرہ کریں تو اللہ پاک اس روح کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی اللہ پاک جب فرماتا ہے کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے جو روح انسان میں پھونکی ہے وہ در حقیقت انسان کے جسم میں خدا کا نمائندہ بن کے رہتی ہے۔ تو وہ روح انسان میں جب خدا کا نمائندہ بن کے رہتی ہے تو وہ انسان اور خدا کے درمیان براہ راست رابطے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، کیونکہ خدا کی پھونکی ہوئی شے انسان کے اندر رہتی ہے۔ وہ ایک ایسی شے ہے جو ہدایت کا منبع ہے۔ جسم کیونکہ اس دنیا سے بنا ہے، دنیا کے اجزاء سے بنا ہے، کہیں اس میں پانی کا عمل دخل ہے، کہیں آگ کا عمل دخل ہے، کہیں مٹی کا عمل دخل ہے، کہیں ہوا کا عمل دخل ہے۔ کیونکہ یہ دنیا کے اجزاء سے اٹھایا گیا ہے تو یہ دنیا کا انفلوئنس اپنے حواس خمسہ کے ذریعے لیتا ہے۔ اس کی بصارت، اس کی سماعت، ٹیسٹ، خوشبو، احساس، یہ جو اس کی حصے ہیں اس کے ذریعے وہ دنیا کا احساس اور دنیا کا اثر جسم لیتا ہے۔ روح عالم بالا
اور مالک حقیقی کے انوار و تجلیات کو اپنے اندر سمیٹتی ہے. وہ خبر وہاں سے لیتی ہے، جسم خبر یہاں سے لیتا ہے. جسم دنیا کی خبر لاتا ہے، روح اس عالم بالا کی خبر لاتی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر نفس کیا ہے؟ جو لوگ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو وہ جانتے ہوں گے، ہمارے نوجوان، کمپیوٹر کا ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ایک کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، کمپیوٹر کا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. جیسے 90s میں ونڈو 95 تھی، ونڈو 97 آ گئی، 2000 آ گئی، 2005 آ گئی. جو کمپیوٹر کا آپریٹنگ سسٹم ہے، یا آج موبائل آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، کوئی ایپل موبائل یوز کرتا ہے تو ایپل آپریٹنگ سسٹم ہے، کوئی اینڈرائڈ یوز کرتا ہے تو اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم ہے. تو نفس انسان کا آپریٹنگ سسٹم ہے. روح اللہ رب العزت کا نمائندہ ہے، جسم وہ شے ہے جو اس دنیا کا نمائندہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان نفس آپریٹنگ سسٹم کی مانند ہے. اب ایک جنگ جاری رہتی ہے روح اور جسم کے درمیان. جسم کہتا ہے کہ میں نے نفس پر غالب آنا ہے، روح کہتی ہے کہ نہیں، میں نے نفس پر غالب آنا ہے. پھر جو غالب آ جاتا ہے انسان ویسا بن جاتا ہے. اگر نفس پر روح غالب آ جائے تو انسان نورانی ہو جاتا ہے، کیونکہ روح نورانی ہے. اور اگر نفس پر جسم اور یہ دنیا غالب آ جائے اس جسم کے ذریعے تو نفس دنیا دار بن جاتا ہے. پھر اس نفس پر دنیا کی سی رغبتیں اور خصلتیں نمودار ہو جاتی ہیں، وہ دنیا کی صفات لے لیتا ہے. اور اگر روح اس پر غالب آ جائے تو وہ رحمانی صفات لے لیتا ہے. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر اسوہ کاملہ کا رنگ لے لیتا ہے اگر روح اس پر غالب آ جائے. اور اگر دنیا غالب آ جائے تو نفس اس طرف چل پڑتا ہے. تو نفس ایک سلطنت کا نام ہے، اس کے تخت پر اگر روح کو بٹھا لو تو اللہ کے بندے ہو، اور اگر اس میدان کے نفس کے تخت پر دنیا کو بٹھا لو اور اس جسم کو بٹھا لو تو اس دنیا کے بندے ہو. پھر جو جس کا بندہ ہو جاتا ہے وہ پھر ویسا ہو جاتا ہے. تو حاضرین گرامی، یہ وہ جنگ ہے جو ہمیشہ سے انسان کے درمیان جاری ہے. بہت زیادہ لوگ یہ جنگ ہار جاتے ہیں، کم لوگ یہ جنگ جیت پاتے ہیں. ہزاروں ہی چلتے ہیں مگر، وہ کیا شعر ہے، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک مگر، کہ اس راہ کے مسافر نہ جانے کتنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن استقامت کے ساتھ اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ اور اس راہ پر چلتے چلتے بہت کم لوگ ہیں جو استقامت سے پہنچ پاتے. ان لوگوں کو صوفیاء کہتے ہیں، ان لوگوں کو اولیاء کہتے ہیں، ان لوگوں کو پھر صالحین کہتے ہیں. انہی کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ ہمارے حق میں مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم انہیں یقیناً انہیں اپنی طرف سیر اور وصول کی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ صاحبان احسان کو اپنی معیت سے نوازتا ہے. اس طرح کا تصور قرآن مجید میں اور بھی بے شمار مقامات کے اوپر ہے. کہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے. کہیں پر اللہ رب العزت اسی انسان سے قرآن مجید میں خطاب فرماتا ہے اور فرماتا ہے سو دنیا کی زندگی کہیں تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے. اللہ پاک تو بارہا خبردار فرما رہا ہے. کہیں پر فرماتا ہے اور بے شک ہم نے ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں ان کے لیے باعث زینت اور آرائش بنایا، کہ ہم ان لوگوں کو جو زمین کے باسی ہیں
آزمائیں کہ ان میں سے بے اعتبار عمل کون بہتر ہے۔ کسی اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو بس فتنہ ہی ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے، جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو آج ہم ان سب چیزوں میں مبتلا نہیں ہو گئے؟ یہ نشان کیے ہوئے گھوڑے کیا ہیں؟ یہ برانڈز ہیں جس کے پیچھے آج ہم بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، دوڑے پھرتے ہیں، پھر فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر مجبور ہو کر حرام کمانے کی طرف چل پڑتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکام بھول جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں بھول جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، جب انسان ان رذیل اور بری کیفیات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس دنیا کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے تو یہ دنیا آہستہ آہستہ اس کے عقل و شعور پر بھی اثر انداز کرنے لگ جاتی ہے، اس کو غلط صحیح کی تمیز چلی جاتی ہے، اس میں غلط اور صحیح کے فرق کا شعور چلا جاتا ہے، جو نفس اس کو بتاتا ہے، جو دل کی خواہش اس کو بتاتی ہے، وہ اسی سمت چل پڑتا ہے، اس کو سچ ماننے لگ جاتا ہے، اس کو حقیقت ماننے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا پہلے اس کے دل پر غلبہ کرتی ہے، پھر اس کے دل سے اس کے عقل شعور پر بھی غالب آ جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کا بندہ ریئلائزیشن کرنے والا بول اٹھتا ہے، پکار اٹھتا ہے اور اللہ رب العزت کی تلاش میں کسی بندہ حقیقی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے کہ نہیں، اسے احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں اس دنیا کا غلام بنتا جا رہا ہوں، میرے اندر اس دنیا کی بری خصلتیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، میں اس دنیا میں گمراہ ہوتا جا رہا ہوں، اس دنیا کے اندھیروں میں گم ہوتا جا رہا ہوں۔ اچانک اس میں روشنی اٹھ پڑتی ہے، جاگ پڑتی ہے، وہ اس تلاش میں نکل پڑتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ ندا دیتا ہے کہ میرے مولا میری مدد فرما، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملتا ہے، وہ آیت مبارکہ جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اور اللہ پاک مخاطب ہوتا ہے انسان سے، فرماتا ہے کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رکت کے ساتھ جھک جائیں؟ سبحان اللہ، ذرا الفاظ دیکھیں، اللہ پاک اپنے بندے کو کس الفاظ سے مخاطب کرتا ہے کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل اللہ کے حضور رکت اور مناجات کی کیفیت میں جھک جائیں، اپنے مولا کی طرف رجوع کر لیں، اس دنیا سے منہ موڑ لیں، اس دنیا کی بری خصلتوں سے منہ موڑ لیں، اس دنیا کی برائیوں سے منہ موڑ لیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ وہ وقت کب آنا ہے؟ ہمیں کس نے وہ سکون دے دیا ہے کہ ہم نے یہاں پر دنیا میں بہت دیر تک رہنا ہے؟ ہر روز ہمارے گلی محلوں سے جوان میتیں نہیں اٹھتی، ہم ہر روز ان کے جنازے دیکھتے ہیں، پھر وہ سکون کس بات کا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے؟ ہمیں خبر نہیں کہ کون کب اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹ جائے، تو ہم میں سے کس نے کتنی تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ پاک تو ہر روز ندا دیتا ہے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے ایمان والو کہ تمہارے دل میری طرف رکت کے ساتھ جھک جائیں؟ تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے
اور یہ تعلیم دیتا ہے اپنے بندے کو کہ اور عرض کرنا قرآن مجید میں، اے میرے رب مجھے بابرکت منزل پر اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ پھر جس شخص میں یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے ہدایت چاہیے، تو وہ اللہ سے ان الفاظ میں پھر دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے بابرکت منزل کی طرف اتار۔ اور پھر اللہ پاک اسے جواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں، اور اللہ جسے ہدایت فرما دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ انسان کہتا ہے مولا مجھے بابرکت منزل کی طرف اتار، اللہ پاک فرماتا ہے ہاں بے شک میں ہی ہدایت عطا فرمانے والا ہوں۔ جسے خدا ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اسی بندے سے پھر خطاب کرتا ہے کہ بے شک تیری طرف تیرے رب کی جانب سے حق آ گیا، سو تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ حق قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، وہ حق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کاملہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیلہ ہے۔ پھر اللہ پاک اسی انسان سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ جب تمہیں حق مل گیا اور اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو، جیسے کہ اس مجاہدے کا حق ہے کہ جب تمہیں راستہ مل جائے، راہ سلوک مل جائے، تو پھر زندگی میں مجاہدہ شروع کر دو، زندگی میں محنت شروع کر دو، وہ محنت جیسی محنت کیے جانے کا حق ہے۔ اور پھر انسان جب اس راہ پر چلتا چلتا اپنے نفس کو سنوار لیتا ہے، نفس کی خامیوں سے دور چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جائیں۔ پھر اللہ پاک اسے اگلا درجہ دکھاتا ہے، جو مجاہدہ شروع کیا ہے اب اس منزل میں آگے بڑھ جاؤ، اب صرف میرے ہو جاؤ، اس دنیا سے اور ہر رشتے سے ٹوٹ کے فقط میرے ہو جاؤ۔ اور پھر جب انسان فقط مولا کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے اور سب کے لیے ان کے نیک و بد اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں الگ الگ درجات مقرر ہیں، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ تو پھر اللہ پاک جب اسی کے ٹوٹ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک اعلان فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اب جو جو میرا ہو گیا میں دیکھوں گا کون کتنا میرا ہوا ہے، تو درجہ بدرجہ اس کو اپنے قریب کر لوں گا۔ جو ہر شے چھوڑ کر میرا ہو گیا اس کو سب سے قریب کر لوں گا، جو اس سے کم رہا اس کو اتنا دور بٹھاؤں گا، جو اس سے کم رہا اس کو اتنا دور بٹھاؤں گا، اور جو ہر شے چھوڑ کر میرا ہو گیا اس کو سب سے قریب بٹھاؤں گا۔ وہ یاد کریں سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، آپ کو اللہ رب العزت نے بہت کرم اور انعام سے نواز رکھا تھا، اپنی قربتوں سے نواز رکھا تھا۔ ان کے دور میں کئی اور اہل اللہ بھی تھے، اولیاء اللہ بھی تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، ریاضت تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن بایزید بسطامی کو اللہ نے اتنا قرب کا مقام کیوں دے رکھا ہے؟ محنتیں تو ہم بھی بہت کرتے ہیں۔ تو ان کو اللہ رب العزت نے خواب میں ندا دی اور فرمایا کہ مجھ سے لوگ بہت کچھ مانگتے ہیں، کوئی مجھ سے مکان مانگتا ہے میں اسے مکان دے دیتا ہوں، کوئی مجھ سے سواری مانگتا ہے میں اسے سواری دیتا ہوں، کوئی مجھ سے مقام مانگتا ہے میں مقام دے دیتا ہوں، کوئی مجھ سے ولایت مانگتا ہے میں ولایت دے دیتا ہوں، کوئی مجھ سے دنیا کی خیر مانگتا ہے، کوئی مجھ سے جنت مانگتا ہے میں اسے جنت دے دیتا ہوں۔ تم سب نے مجھ سے مرتبے، درجے، ولایتیں مانگی، میں نے تمہیں اپنی دوستی اور ولایت دے دی۔ بایزید بسطامی تم میں ایسا ہے، وہ جب مانگتا ہے مجھ سے مجھی کو مانگتا ہے، اس لیے میں نے اپنا آپ بایزید بسطامی کو دے رکھا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے
اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جو جتنا ٹوٹ کے میرا ہو جائے گا میں اس کو اتنا قریب کر لوں گا۔ اب یہ انسان کی ہمت ہے کہ کوئی بایزید بستامی بن جائے اور اللہ پاک اس کو سب سے قریب کر لے، یا کوئی دور بیٹھا رہے اس دنیا کے غبار میں مبتلا ہو کر۔ یہ جو اللہ والے تھے یہ بھی گوشت پوست کے انسان تھے۔ اگر یہ قربتوں کے سفر وہ لوگ طے کر گئے ہیں تو آج یہ ہمارے نوجوان بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں، پوری زندگی سامنے پڑی ہے، یہ ارادے، یہ ہمتیں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بھی تو گوشت پوست کے انسان تھے، وہ یہ مار گئے، وہ اللہ کی بارگاہ کے سفر طے کر گئے ہیں، اس کے قریب ہو گئے ہیں۔ آپ لوگوں کی زندگی کے تو سفر کا آغاز ہے کئیوں کی، تو ہم یہ ارادہ کیوں نہیں کر سکتے؟ زندگی میں روزگار، کیریئر بنانا ہو تو 40 سال انتظار کرتے ہیں نا سب سے اعلیٰ پوزیشن پر جانے کے لیے، گریڈ 21 کے لیے۔ اگر سرکاری ملازمت ہو تو گریڈ 21 پہ کس عمر میں جاتے ہیں؟ 50 کے بعد ہی کہیں جاتے ہیں نا، 50-55 کے بعد۔ تو اس کیریئر میں تو بہت صبر کرتے ہیں، اللہ کے حضور صبر نہیں ہوتا۔ وہاں تو 4 دن محنت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو بس ہمیں بڑا شارٹ کٹ، فوری رزلٹ چاہیے، پھر بے صبر ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی اتنی سی بے وقت اچیومنٹ کے لیے 40 سال محنت کر لیتے ہیں، اللہ کے قرب کے لیے 40 دن محنت نہیں ہوئی جاتی؟ اتنا بھی سستا سودا نہیں ہے۔ مالک حقیقی کی دوستی ہے، اس مولا کی دوستی ہے، سستی تو نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کے لیے 40 سال دیے جاتے ہیں تو انسان کو اس مولا کی دوستی کے لیے 400 سال بھی محنت کرنی پڑے تو کم ہے، جتنی قیمت اس دوستی کی ہے۔ ایک درویش تھا، وہ کہیں گیا، اس نے ایک بادشاہ کو دیکھا۔ حکایت ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک شخص کو بہت انعام و اکرام اور خلعتوں سے نوازا، قیمتی لباسوں سے نوازا، بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازا۔ وہ درویش دیکھتا رہا اور پھر جا کر کسی سے پوچھا کہ یہ بادشاہ اتنی شفقتیں کیوں کر رہا ہے اس شخص پر، اتنے قیمتی انعام اس نے نوازے، اتنا کچھ اس کو کیوں دیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس شخص نے بادشاہ کی رضا کے مطابق کام کیا تھا، اس شخص نے بادشاہ کی منشا کے مطابق کام کیا تھا، تو بادشاہ اس سے راضی ہو گیا، اس لیے بادشاہ اس کو اتنا کچھ دے رہا ہے۔ وہ اللہ والا، وہ درویش یہ بات سن کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کو جب ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا کہ بادشاہ نے خلتیں دی ہیں اس کو، اے اللہ والے تو کیوں بے ہوش ہو گیا؟ وہ کہتا ہے میں اس خیال سے بے ہوش ہو گیا سوچ کر کہ اگر یہ دنیا کا بادشاہ، جو شخص اس کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس دنیا دار بادشاہ نے اسے اتنا نواز دیا، اگر اس دنیا میں اس کائنات کے رب کی کوئی رضا حاصل کر لے تو ذرا سوچو وہ کتنا نوازے گا۔ ایک دنیا دار بادشاہ کوئی اس کو راضی کر لے تو اس کی دنیا اچھی کر دیتا ہے، تو کائنات کے رب کو کوئی راضی کر لے تو ذرا سوچئے وہ اس کو کیا کچھ نہیں دے گا۔ ایسے ہی نہیں جن لوگوں نے اس کو راضی کیا ہے، ہزار ہزار سال تک ان کے ڈنکے بجتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے مسکن آباد ہے، ایسے ہی نہیں سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈنکے گھر گھر بجتے ہیں۔ ہر ماہ شرق تا غرب ان کے نام کی 11ویں شیف دی جاتی ہے، ان کے نام کے ختم دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں خواجہ نقش بند کے نام کے ڈنکے بجتے، ایسے ہی نہیں خواجہ سہرورد کے نام کے ڈنک بجتے، ایسے ہی نہیں
حضرت شیخ رفاعی اور دیگر بزرگان دین کے، ایسے ہی نہیں حضرت بابا فرید گنج شکر کے نام کے ڈنکے بجتے۔ ان لوگوں نے اپنے مالک کو، اپنے مولا کو راضی کر لیا تھا۔ تو راہ تو بڑی سامنے واضح ہے، بس کوشش کر کے چلنا ہی ہے نا، اور تھوڑی کوشش کرنی ہے کہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے۔ ہاں، چلتے چلتے گر جائیں تو پھر کھڑے ہو جائیں، اس میں نہ گرنا شرط نہیں ہے، راہ سلوک پر نہ گرنا شرط نہیں ہے، واپس اٹھ کھڑا ہونا شرط ہے۔ گرو تو اس کے حضور پھر سے توبہ کر لو، جب گرو، جب ایمان کمزور پڑے تو پھر سے اپنے ایمان کو پختہ کر لو، اللہ کے حضور توبہ کر لو، گرے نہ رہو، پھر سے کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ راہ سلوک پر نہ گرنا شرط نہیں ہے۔ وہ بہت خال خال لوگ ہوتے ہیں جو پیدا اس حال میں ہوتے ہیں کہ مرتے دم تک گرتے نہیں تو عام انسان تو گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں، راہ سلوک میں یہ جائز ہے۔ ہاں، مگر ضروری یہ ہے کہ گرو تو پھر سے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر کوشش کرو کہ دوبارہ نہ گرو، اس سفر کا ارادہ کر لو۔ جب انسان گر جاتا ہے اور پھر سے نہیں اٹھتا، یعنی نفس کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا نفس گمراہ ہو جاتا ہے، اس کا نفس برے اخلاق کا امین بن جاتا ہے، بری کیفیات کا امین بن جاتا ہے، اس کے اندر برے اعمال داخل کر دیتا ہے، تو پتہ ہے کیسی کیسی خرابیاں در آتی ہیں۔ ذرا سوچئے، اپنے اندر ہی جھانک کر سوچتے چلے جائیں۔ ایک صوفی درویش کی مجلس میں بیٹھے ہیں نا، تو اس لیے راہ سلوک کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندے کیسے اس سفر پہ چلتے ہیں، تو صرف ان کے تذکرے ہم نے پڑھنے نہیں ہیں زندگی بھر، یہ تذکرے اس لیے ہیں کہ ان پر چلنا ہے، خود بھی چل کر دیکھنا ہے، یہی مقصد ہے زندگی کا۔ تو جب انسان گر جاتا ہے اور نفس کی آزمائشوں میں اور فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر کتب میں آتا ہے اور انسان اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے کہ انسان کے اندر غصہ، غور کرتے جائیں، ہر انسان دھیان کرے اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ کوئی انسان خرابی سے پاک نہیں ملے گا، اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے، اس کے اندر لالچ پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے، نگاہ کی شہوت ہے، آنکھیں بھٹکتی ہیں، نوجوان غور سے سنیں، سماعتیں بھٹکتی ہیں، دل بھٹکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا یہ دنیا بہت فریب دیتی ہے، بہت دھوکے ہیں ارد گرد، انسان کو گمراہ کرنے کی بہت باتیں ہیں، ہم نے اس میں بچ کے نکلنا ہے، یہ کامیابی ہے۔ تو لالچ آ جاتا ہے، پھر حسد آ جاتا ہے، خود پسندی آ جاتی ہے، انسان میں تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، مخلوق پر انسان ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، پھر دوسروں کے عیب بے نقاب کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم سمجھتے ہیں یہ معمول کی بات ہے، یہ سب سے برے نفس کی خصلتیں ہیں کہ جب انسان سب سے زیادہ پسماندہ نفس میں شریک ہوتا ہے، نفس امارہ میں ہوتا ہے، تو اس کی خصوصیات میں سے ہے کہ انسان لوگوں کے عیب بے نقاب کرتا ہے، انسان غیبت کرتا ہے، کسی کی کوئی بات پتہ چل گئی تو جا کر دوستوں کو بتائے گا، پتہ ہے اس نے کیا کیا، پتہ ہے اس کے گھر کیا ہوا، کسی کی کوئی غم کی بات ہے 10 جگہ کرتا ہے۔ یہ اچھی عادات نہیں ہے، یہ بطور انسان جب سب سے بری خصلتوں کا شکار ہوتا ہے تو یہ کام کرتا ہے۔ پھر انسان غیبت کرتا ہے، پھر رقابت کرتا ہے، جیلسی کرتا ہے، لوگوں پر بے جا تنقید کرتا ہے،
ناجائز خودستانی کرتا ہے، تلخی طبیعت میں رہتی ہے، دوسروں کی چیزوں پر دل للچاتا ہے چاہے اس کے پاس اس سے بہتر ہی کیوں نہ ہو۔ ذرا غور کریں اور سوچتے جائیں انسان کن کن کیفیات میں سے روز گزرتا ہے۔ دوسروں کی چیزوں پر دل للچاتا ہے چاہے اللہ پاک نے اسے اس سے بہتر دے رکھا ہو، عدم قناعت کا شکار ہو جاتا ہے، ہر وقت اس کی زبان پر شکایت رہتی ہے، شکران نعمت کا فقدان پایا جاتا ہے، خدا کی نعمتوں سے بہرہ مند نہیں ہوتا، بغیر کوشش کے اگلا بڑا اہم مسئلہ، بغیر کوشش کے آگے بڑھنے کی خواہش کا شکار ہو جاتا ہے، محنت کے بغیر شارٹ کٹ سے دنیا میں بھی کمفرٹیبل لائف محنت کے بغیر چاہتا ہے، آخرت بھی بغیر محنت کے کمانا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی نفس امارہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور پھر لالچ حد سے بڑھ جاتی ہے، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے اور چاہت کنٹرول میں کرتا ہے، اور خواہشات سے محبت کرتا ہے، نفسانی خواہشات سے، ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو اس کی اصلاح کی بات کرے، ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی تعریف کرے۔ سوچتے جائیں، ہم میں سے شاید ہی کوئی بچتا ہو، کچھ نہ کچھ سب میں مسئلہ ہے، اور ہم سب نے کوشش کرنی ہے اس کو ختم کرنے کی۔ اسی طرح اس کو منافقت اس میں داخل ہو جاتی ہے، لوگوں کے مشورے پسند نہیں کرتا، مسترد کر دیتا ہے، اور ایسی بے شمار مسائل اور امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب نفس سب سے بری کیفیات کا شکار ہوتا ہے تو عموماً اس کا نفس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حیوانی نفس ہوتا ہے، ایک ابلیسی نفس ہوتا ہے۔ جب وہ حیوانی نفس کا مقیم ہوتا ہے، سوار ہوتا ہے، تو اس کے اندر نشہ کرنا، بدکاری کرنا، شہوت پرستی، غرور و تکبر، گناہ کا ارتکاب، لوگوں سے نفرت کرنا، لوگوں سے حسد کرنا، جس طرح کی امراض میں نے پہلے گنوائیں، عموماً اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن جب ابلیسی نفس یعنی ترقی کرتا ہے، جب وہ چھوٹے درجے پر ہوتا ہے تو نفس حیوانی ہوتا ہے، جب ترقی کر جاتا ہے یعنی نفس حیوانی پر جب اس کو اصلاح میسر نہ آئے تو وہ ابلیسی نفس بن جاتا ہے۔ ہاں، اور اگر کوئی ریئلائز کر کے نفس حیوانی کی سطح پر ہی اصلاح کر لے تو اللہ پاک اس کو ابلیسی نفس بننے سے بچا لیتا ہے۔ ابلیسی نفس کیا ہے؟ ابلیسی نفس یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر خامیاں نظر آنا بند ہو جاتی، اس کو برائی کی عادت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ انسان پر خدا بن بیٹھتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو دوسرے لوگوں پر ظلم کرتا دیکھو، جب لوگوں کی جانیں لیتا دیکھو، سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات کرتا دیکھو، تو سمجھ لو کہ یہ نفس حیوانی کا کام نہیں ہے، یہ نفس ابلیسی کا کام ہے۔ نفس ابلیسی وہ ہے کہ جہاں پر اصلاح کے کم و بیش دروازے بند ہو جاتے ہیں، انسان پھر ظالموں میں شمار ہو جاتا ہے، انسان پھر کرمنل نہیں ہوتا، کرائمز کا ماسٹر مائنڈ بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کئی لوگ پھر جرم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ابلیسی، کیونکہ شیطان لوگوں کو ورغلاتا ہے تو یہ لوگ لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیتے ہیں۔ انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کو انتہا پسند بنانے کی وجہ بنتے ہیں، لوگوں کو خود متشدد نہیں فقط ہوتے، پھر لوگوں کو متشدد کرنے پر، آمادہ کرنے پر مجبور کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ خود گناہگار نہیں ہوتے، لوگوں کو گناہگار بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر خود ظلم نہیں کرتے، ایسا ماحول بناتے ہیں کہ ہر کوئی دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دے۔ یہ ابلیسی نفس کا کام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور جب انسان اس ابلیسی نفس پر پہنچ
پہنچ جاتا ہے تو یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر قرآن مجید میں ان کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں فراموش کر دیا. وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو بھول گیا. اور خدا جس کو بھول جائے تو اس کو کہاں سے ہدایت میسر آئے گی؟ تو ضروری ہے کہ آج ابھی انسان اپنے اندر غور و فکر کر لے، اپنے اندر پوشیدہ کیفیات کو جانچے، میرے اندر کیا خامیاں ہیں، پھر ان کی اصلاح میں مصروف ہو جائے. ایسا کوئی شخص نہیں، ہاں کسی کو خامی نظر نہ آئے تو پھر تشویش دہ بات ہے. مسئلہ کوئی نہ کوئی ہے. یا تو کوئی کہے، اگر کسی کو خامی اپنے اندر نظر نہیں آتی تو کہے کہ وہ غوث ہو گیا ہے، وہ قطب وقت بن گیا ہے. تو 24 کروڑ قطب تو نہیں ہو سکتے پاکستان میں، اتنے تو قطب نہیں ہو سکتے. پھر کوئی تو مسئلہ ہے. خامیاں اگر مکمل طور پر ختم ہو گئی ہیں تو اس بندے کو تو پھر ولایت کے سب سے اونچے مقام پر ہونا چاہیے، نفس کاملہ پر ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے، اللہ کی اتنی قربت پر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کو اپنی خامیاں نظر نہیں آتی. پھر یہ سیریس مسئلہ ہے. پھر اس کو اپنی خامیاں دیکھنے کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. جتنی خامیاں نظر آئیں سمجھو اتنا خیر پر ہے. نظر آئیں گی تو ان خامیوں کی اصلاح کرے گا نا. اگر کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتا تو اس کو نکالے گا کیسے؟ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب اپنے آپ کا احاطہ کرو، معائنہ کرو اپنے باطن کا، تو پھر اللہ کے حضور توبہ میں گر جاؤ. اور انہی کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. کہ پھر جو لوگ اللہ کے حضور توبہ اور مناجات میں گر جاتے ہیں، گریوزاری میں گر جاتے ہیں، اپنے گناہوں کو ریئلائز کر کے ان کو دور کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو پسند فرماتا ہے اور ان سے پیار کرتا ہے. اور کیا ہی بات ہے کہ وہ توبہ کرنے والا جوان سال شخص ہو. کیا ہی بات ہے کہ وہ اللہ کے حضور رونے والی آنکھ کسی جوان کی ہو. کیا ہی بات ہے کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنے والی جبیں کسی جوان کی ہو. کیا ہی بات ہے کہ وہ اللہ کے حضور جاگنے والی آنکھ کسی جوان کی ہو. کیا ہی بات ہے کہ وہ اللہ کے حضور راتوں کو جاگ جاگ کے مولا کو منانے والا دل کسی جوان کا ہو. تو اللہ پاک اس کو اس کے دم آخر تک منزل کے کتنے قریب فرما دے گا. جو سفر ہی بڑھاپے میں شروع کرے تو مرنے سے پہلے کتنا طے کر پائے گا. اور کوئی بر وقت سفر شروع کر لے، زندگی کے 50 سال باقی ہیں، تو اپرچونٹی زیادہ ہے کہ وہ منزل کے زیادہ قریب پہنچ جائے گا. تو یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم آدھے رستے میں کام چھوڑنا چاہتے ہیں یا منزل کے بہت قریب جانا چاہتے ہیں. اور ناممکنات میں سے یہ بات ہے نہیں، کیونکہ لوگوں نے کر کے دکھایا ہے. اللہ والوں نے یہ منزل پا کر دکھائی ہے، اچیو کر کے انسان کو دکھائی ہے. تو اس لیے ناممکنات میں سے یہ بات ہے نہیں. اور جب جو لوگ اس منزل کو پا لیتے ہیں پھر اللہ پاک ان کے لیے فرماتا ہے سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. پھر جو لوگ منزل پا لیتے ہیں وہ خدا کو ساری زندگی یاد کرتے رہتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کے ذکر جاری رہتے ہیں. تو اللہ پاک ان کو یہ منزلیں عطا فرما دیتا ہے. حاضرین گرامی، یہ منزلیں کیسے ملتی ہیں؟
لائن آف ایکشن کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کی عمر کے 40 سال گزر جائیں، جس شخص کی، ذرا دہرائیں اس بات کو، پھر وہ دل میں یہ بات پختہ ہو جاتی ہے، خیال بن جاتا ہے. جس شخص کی عمر کے 40 سال گزر جائیں اور وہ دیکھے کہ اگر اس کی نیکیاں اس کی برائی پر غالب نہ آئیں، 40 سال تک وہ ایوریج نکال لے، اگر اس کی نیکیاں اس کے برے اعمال پر غالب نہ آئیں تو حضور فرماتے ہیں پھر وہ دوزخ کی تیاری. ذرا غور کریں، جھانکیں ہمارے اچھے اعمال اور برے اعمال کا تناسب کیا ہے. اگر تو گناہوں میں زندگی لت پت ہے تو آج سنبھلنے کی ضرورت ہے، اور اگر خیر کے رستے پر گامزن ہے تو اللہ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے. حاضرین گرامی، یہ لائن آف ایکشن کیا ہے، چلنے کا سلیقہ کیا ہے؟ یہ علم جو ہم یہاں سن رہے ہیں، علماء کرام سے خطابات کی صورت میں سنتے ہیں، بزرگوں کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہر روز اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں، یہ علم ہے. اور علم عمل کے بغیر کوئی فائدہ نہیں دیتا. علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اگر علم رہے اور عمل نہ کریں تو انسان کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں، کیونکہ علم درخت کی مانند ہے اور عمل اس کا پھل ہے. ذائقہ پھل میں ہوتا ہے، درخت کے تنے میں نہیں ہوتا. تو اس لیے جتنا جانو اس کو عمل میں تبدیل کرتے چلے جاؤ، وہی دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گا. یہ روڈ میپ ہے. بہت سی اچھی باتیں ہیں، ایسا شاید ہی کوئی ہوگا کہ اسے اچھی باتیں پتہ نہیں ہیں. ہر روز کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ سن بیٹھتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی احادیث مبارکہ روز سن بیٹھتا ہے. قرآن مجید پڑھتے ہیں، کتنے مقامات پڑھ بیٹھتا ہے. مسئلہ علم کا نہیں ہے، مسئلہ عمل کا ہے. روز پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، پر عمل نہیں کرتے. ہم جانتے ہیں کہ رشوت لینا حرام ہے، لیکن کتنے لوگ پرہیز کرتے ہیں اس کام سے. ہم جانتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ظلم ہے، لیکن کتنے لوگ اس سے باز رہتے ہیں. ہم جانتے ہیں نماز تہجد کی فضیلت، لیکن کتنے لوگ رات کو بیدار ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں پنجگانہ نماز کی ضرورت، لیکن کتنے لوگ مس کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت، لیکن کتنے لوگوں کی زندگی کا مستقل معمول ہے. ہم جانتے ہیں کہ اچھے اخلاق انسان کو قیامت میں کیا مقام دلائیں گے، مگر کتنے لوگ چہروں پہ بل رکھتے ہیں. تو مسئلہ علم کا نہیں ہے، مسئلہ اس پر عمل کا ہے. کیونکہ فقط جاننا یا فقط ایمان رکھنا کسی بات پر کہ ہاں ہم اللہ والوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے نہیں کام بننا. اس سے آدھا کام ہونا ہے. ان پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی راہ پر چلا جائے، پھر وہ بات پوری ہوتی ہے. اب ہم نے سن رکھا ہے نا حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا یا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. مسلمان یہی سمجھتے ہیں نا ہم سب کہ جو بھی مسلمان ہے الٹیمیٹلی اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا. ہاں، اس کے ساتھ جو لفظ ہے نا الٹیمیٹلی، اس پر بھی ذرا غور کریں.
ایمان ایک ایسی ایمان بلیفس ہے نا، اس پر عمل ہو تو اسلام بنتا ہے۔ نماز جنازہ میں ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے مر گئے ان کو ایمان پر مارنا، اور جو زندہ ہیں ان کو اسلام پر رکھنا۔ اسلام عمل سے عبارت ہے، ایمان بلیفز کے ساتھ عبارت ہے، جو ہمارا تھاٹ سسٹم ہے۔ تو مردہ کے لیے ایمان ہے، زندہ کے لیے اسلام ہے۔ تو زندگی میں عمل کرنا ہے، فقط ایمان نہیں رکھنا۔ جو الٹیمیٹ جنت میں جانے کی بات ہو رہی ہے نا، اس کے پیچھے بہت سی گھاٹیاں ہیں۔ پہلے کتنی نہ جانے سزائیں انسان بھگتے گا، پہلے دوزخ میں کتنے چکر لگیں گے، پھر اس ایمان کی نعمت آخر میں جا کر نہ جانے کتنے ہزار سال بعد دوزخ میں اپنے برے اعمال کے نتیجے میں جلنے کے بعد کہیں پھر جا کر جنت نصیب ہوگی۔ تو فقط ایمان کے نتیجے میں جو نعمت ملنی ہے وہ عذاب سے چھٹکارا نہیں دلاتی، اپنے حصے کا عذاب انسان کو جھیلنا ہی پڑنا ہے۔ لیکن اگر اس ایمان کے ساتھ ان امور پر عمل بھی کرنا شروع کر دیں جن پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ پاک اس سے پہلے کے عذاب سے بھی نجات عطا فرما دے گا اور زندگی آسان فرما دے گا۔ اسی لیے پھر یہ مسئلہ ہمارے علماء میں، ہمارے مشائخ پیران کرام میں یہ مسئلہ بہت ہے، عوام الناس میں تو ہے ہی ہے، کہ جو بات ہم کرتے ہیں، جو بات ہم کہتے ہیں، خود ہی اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں میں بہت سخت عذاب قیامت کے دن اس عالم کو ہوگا جو علم پر عمل نہیں کرتا تھا۔ علم تو رکھتا تھا مگر اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاہل کو ایک عذاب ہے، عالم کو 70 عذاب ہے، کیونکہ وہ جان کر عمل نہیں کرتا تھا۔ جاہل تو انجان تھا، جاننے والا جان کر اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو جو شخص دیندار نہیں ہے اس کو ممکن ہے اپرچونٹی مل جائے جان کی چھٹکارے کی۔ جو لوگ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، دین سے وابستہ ہیں، دین کی مجالس اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ مولا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو اس دن فلاں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پر فلاں عالم دین نے یہ بات کی تھی، تو نے سنی تھی، پھر تو نے عمل نہیں کیا۔ اس لیے حاضرین گرامی، حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ کے معتقد نے، آپ کے مرید نے آپ کو ایک دن خواب میں دیکھا، آپ سے پوچھا کہ حضرت اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ فرمانے لگے، میری عبادتیں ضائع ہو گئیں، میرے اشارات فنا ہو گئے، مجھے فائدہ صرف ان چند رکعتوں نے دیا جو میں تہجد کے وقت ادا کرتا تھا۔ تو عمل، محنت، عبادت، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اہل سنت لوگ بڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اہل سنت جہاں پر عقائد میں سچے ہوتے ہیں نا، عقائد میں سچے ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں ایک جو مسئلہ ان کو درپیش ہو جاتا ہے وہ اس ایمان اور اس نسبت کے معاملے پر یقین رکھ کر عمل میں پختہ نہیں رہتے، عمل میں محنت نہیں کرتے۔ تو حاضرین گرامی، اگر کوئی عقیدے کی وجہ سے مارا جائے گا تو ذرا غور کریں کہیں ہم عمل کی وجہ سے نہ مارے جائیں۔ تو ہمیں ان عقائد کے ساتھ عمل کو بھی پختہ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ حاضرین گرامی،
کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہی جواب پاتا ہے۔ جو شخص دروازہ کھٹکھٹائے گا ہی نہیں، راتوں کو جاگ کر اس مولا کے حضور مناجات کرے گا ہی نہیں، اس کو اللہ دے گا کیسے؟ جو جاگے گا نہیں، اس سے مانگے گا نہیں، اسے ملے گا کیسے؟ راتوں کو بستر پہ سوئے ہوئے تو نہیں ملے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں سن رکھا کہ وہ خراسان کی سلطنت کے بادشاہ تھے اور اللہ سے محبت کرتے تھے، ہر وقت اس خیال میں رہتے تھے کہ کوئی صورت بن جائے مجھے میرا مولا مل جائے، کوئی صورت بن جائے میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی صورت بن جائے مجھے میرا دوست مل جائے۔ وہ اس کیفیت میں رہتے۔ ایک دن ان کو سمجھانے کے لیے فرشتہ اللہ نے بھیجا، اور فرشتہ ان کے محل کی چھت پر چلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے آواز محسوس کی اور پریشان ہوئے، تو انہوں نے جا کر چھت پر دیکھا تو ایک انسانی شکل میں فرشتہ گھوم رہا تھا، اور اس فرشتے سے انسان سے پوچھا حضرت ابراہیم بن ادم نے کہ چھت پر کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو فرشتے نے ان کو لیسن دینے کے لیے کہا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں محل کی چھت پر اونٹ ڈھونڈتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے کبھی محلات کی چھتوں پر بھی اونٹ ملا؟ کبھی محلات کی چھتوں پر بھی اونٹ ملتے ہیں؟ تو اس نے ان کو سمجھانے کے لیے جواب دیا، ہاں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی محلات میں نرم بستر پر سوئے ہوئے رب بھی ملتا ہے؟ اگر محلات کی چھتوں پر اونٹ نہیں ملتے تو گرم بستر میں رب کہاں ملے گا؟ تو اس لیے عمل پر توجہ دینا ضروری ہے، ان تمام امور پر جن کے اوپر ہم اعتماد اور ایمان کی کیفیات رکھتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ایک درویش اللہ والا سال ہا سال سے عبادت میں مصروف تھا۔ اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا زمین پر، یہ فرما کر کے جا کر میرے اس بندے کو کہہ دو کہ میں نے تمہاری تمام عبادات ریجیکٹ کر دی۔ وہ فرشتہ انسانی روپ میں اس کے پاس آ گیا اور اس کو کہنے لگا کہ اے بندے، تو اتنے سالوں سے عبادت ریاضت میں لگا ہوا ہے، اللہ پاک نے تو تیری ساری عبادتیں ریجیکٹ کر دی۔ وہ بندہ پہچان گیا یہ فرشتہ ہے، خدا کے حضور سے سوال لایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے فرشتے، میرے رب کے حضور جا کے عرض کر دینا کہ تو نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو بندگی کرنا ہمارا کام، تو قبول کرے نہ کرے تیرا کام۔ بندگی کرنا ہمارا کام، تو قبول کرے نہ کرے تیرا کام۔ وہ فرشتہ یہ جواب لے کر واپس لوٹا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا، ہاں میرے بندے نے کیا کہا؟ تو وہ عرض کرنے لگا، مولا وہ کہتا ہے بندگی کرنا ہمارا کام، تو قبول کرے نہ کرے تیرا کام۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے سارے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کی ساری عبادات قبول کر لیں، اسے بخش دیا۔ تو حاضرین گرامی، یہ انسان کی زندگی میں یہ جو بے قراری ہے، یہ بے چینی ہے، بے صبری ہے کہ 4 دن کی محنت اس کے بعد بے صبر ہو جاتے ہیں، یہ کام چھوڑ دیں، کیونکہ بندگی کرنا ہمارا کام، بندگی کرنا ہمارا کام، وہ قبول کرے نہ کرے اس کا کام، کب قبول کرے مولا کا کام ہے۔ بے صبری نہیں کرنی، بس اللہ پاک نے انسان کو ابدیت کے لیے پیدا فرمایا ہے، بس اس کی ابدیت بجا لاتے جائیں، خیر کے کام کرتے چلے جائیں، عبادات میں زندگی گزارتے چلے جائیں، حرام سے بچتے چلے جائیں، حلال زندگی میں کماتے چلے جائیں، اس کے حضور عبادت گزاری میں زندگی بسر کرتے چلے جائیں،
خیر خواہی کرتے چلے جائیں، اچھے اخلاق اپناتے جائیں، لوگوں کی مدد کرتے چلے جائیں، بس اپنا کام کرتے چلے جائیں، اس کا کام اسی پہ چھوڑ دیں، پھر کام ہو جائے گا۔ جب انسان بھاگتا رہتا ہے نا نتائج کے پیچھے، وہ نتائج اس سے اور دور چلے جاتے ہیں۔ جب انسان نتائج سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور صرف اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے، اللہ پاک منزل اس کے قریب فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک انجیل میں، بزرگان دین نے مختلف کتب کا مطالعہ کرتے تھے، قرآن مجید کا بھی، دیگر آسمانی کتب کا بھی، تو انجیل میں کسی اللہ والے نے پڑھا ایک قول کہ جب انسان مرتا ہے تو مرنے سے اس کے دفن ہونے تک اللہ رب العزت اس کی روح سے، اس کے نفس سے کلام کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ کلام کیا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے پوری زندگی اپنے ظاہر کو سنوارنے اور آراستہ کرنے میں گزار دی، اور تیرا ظاہر تو مخلوق کی نظرگاہ ہے، اور تیرے دل کو پاک کرنے میں ایک گھڑی صرف نہ کی، وہ دل جو میری نظرگاہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تو اپنا جسم سنوارتا رہا، اپنا جسم پالتا رہا، روز اچھے لباس پہن کر نکلتا تھا، لوگ بن سور کر نکلتا تھا، اپنے جسم کو طاقتور کرتا تھا، باڈی بلڈنگ کرتا تھا، نہ جانے کیا کچھ کرتا تھا، اور بنتا سورتا تھا، اس جسم کو سنوارتا تھا جو جسم دنیا نے دیکھنا تھا، اور اس دل کو صاف کرنے پہ ایک لمحہ صرف نہ کیا جو میں نے دیکھنا تھا، جس پر میری نگاہ تھی، تو نے اس کو نہ اجلا کیا، تو نے اسے نہ سنوارا۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو کیا کر رہا ہے؟ میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں، تو کسی اور کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ بھی ریپیٹ کرے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، تو کیا کر رہا ہے؟ میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں، تو کسی اور کی طرف دیکھ رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ مولا جب اس کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ مولا کی طرف دیکھتا رہے، مولا اسے تکتا رہے، وہ مولا کو تکتا رہے، اللہ پاک اسے دیکھتا رہے، وہ مولا کو دیکھتا رہے، خدا اس کی رضا کا طالب ہو، وہ خدا کی رضا کا طالب ہو۔ سبحان اللہ، قربان جائے، اللہ پاک فرماتا ہے کتنی پیاری بات ہے کہ اے میرے بندے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو کدھر دیکھ رہا ہے؟ میرا دھیان تیری طرف ہے، تیرا دھیان مخلوق کی طرف ہے، تیرا دھیان دنیا کی طرف ہے۔ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ ذرا سوچیں کہ کوئی آپ کسی سے بات کر رہے ہو، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور وہ شخص دوسری طرف منہ کر کے کسی اور کی طرف دیکھ رہا ہو، تو انسان ہو کر ہمیں تکلیف ہوگی نا کہ یہ شخص میری بات توجہ سے نہیں سنتا۔ تو ذرا سوچیں اس کیفیت کو کہ خدا اپنی مخلوق کی طرف دیکھ رہا ہے اور مخلوق اس کی طرف نہیں دیکھتی، مخلوق اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسے میں اپنی مخلوق کے دھیان میں ہوں، مخلوق میرے دھیان میں رہا کرے۔ یہی اللہ والوں کا شیوا رہا ہے۔ وہ اللہ والے اس لیے ہیں کہ وہ پھر دنیا سے کٹ کر اسی کے ہو گئے تھے، وہ ہر لمحہ اسے تکتے رہتے تھے، اس کی رضا کو تکتے رہتے تھے، اس کی رضا کے حصول میں مصروف عمل رہتے تھے۔ حاضرین گرامی، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ جلیل القدر اہل اللہ میں سے ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں غریب کی طرح زندگی گزارو اور دنیا میں راہگیر کی طرح رہا کرو اور صاحب قبور کی طرح ہو جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ بہت سے لوگ
اس راہ کے مسافر ہوئے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ وہ دوست ملتا کسے ہے۔ بہت سے لوگ اس راہ کے مسافر ہوئے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ وہ دوست ملتا کسے ہے۔ بہت سے لوگوں نے عشق کی جبین اس چوکھٹ پہ سجدہ ریز کی ہے، بہت سے لوگوں نے عشق کی جبین اس چوکھٹ پہ سجدہ ریز کی ہے، دیکھنا ہے کہ میٹھی نیند اس کے پہلو میں کسے ملتی ہے، میٹھی نیند اس کے پہلو میں کسے ملتی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے جانے والے لوگ قبروں میں منتظر ہیں کہ ہمارے پیچھے آنے والا کیا مارکا مار کے آتا ہے۔ تم سے پہلے جانے والے لوگ قبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ جنہیں پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں یہ کیا مارکا مار کے آتا ہے۔ ان کے وقت ختم ہو گئے، ہمارے پاس آج وقت ہے، ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اللہ کو منانے کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، ہمیں اس دنیا کی بری برائی پر مبنی خصلتوں اور عادتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنے مالک کو مولا حقیقی کو منانا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، دل میں اس مالک حقیقی کو بسانا ہے، اس کی محبت کو بسانا ہے، اس کے دیدار کو بسانا ہے۔ وہ ان کے وقت ختم ہو گئے، وہ قبروں میں ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، اور وہ قبروں والے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا تیر مار لیتے ہیں۔ تو آج ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے۔ آگے وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر بندہ خدا کو زندگی میں منا نہ سکے تو پھر اس کا جسم پرندوں کا پنجرا ہے اور جانوروں کا استبل ہے۔ اگر یہ انسان اپنی زندگی میں اپنے مولا کو منا نہ سکے، اس کی دوستی اختیار نہ کر سکے، اس کی محبت اپنا نہ سکے، تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ یہ جسم جسم کہلائے، پرندوں کا پنجرا کہلائے یا جانوروں کا استبل کہلائے، وہاں پر چاہے گندگی پڑی رہے۔ حضور شیخ الاسلام نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا، بڑا پیارا۔ ایک اللہ والے تھے، ایک رعونت سے بھرا ہوا بادشاہ جا رہا تھا گھوڑے پر، اس نے دیکھا اللہ والے تھی، ان کی داڑھی تھی، اس کے دل میں آیا انہیں تنگ کروں، تو اس نے جا کر ان کی داڑھی کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہنے لگا کہ بتاؤ تمہاری داڑھی اچھی یا میرے کتے کی دم اچھی؟ تمہاری داڑھی اچھی؟ ان کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے پوچھا کہ تمہاری داڑھی اچھی یا میرے کتے کی دم اچھی؟ وہ اللہ والے، ان کو کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی تھی، وہ اپنے خیال میں رہتے تھے۔ وہ رو پڑے، وہ کہنے لگے اگر مولا راضی ہو گیا تو میری داڑھی اچھی، اگر مولا راضی ہو گیا تو میری داڑھی اچھی، اور اگر زندگی میں اپنے مولا کو نہ منا سکا تو تیرے کتے کی دم اچھی۔ سبحان اللہ۔ اگر مولا ہم سے راضی ہو گیا تو داڑھی اچھی، اور اگر اس کو داڑھی بھی رکھ لے، لباس بھی اچھے پہن لے، سب کچھ کر لے، محافل بھی کر لے، بہت کچھ کر لے، اور اپنے مولا کو منا نہ سکے تو پھر اس کے کتے کی دم ہی اچھی۔ حاضرین گرامی، حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید چاروں کا مطالعہ کیا اور ارادہ کیا کہ چاروں کتابوں میں سے ایک ایک اچھی بات یاد کر لوں گا۔ تورات پڑھی، اس میں سے ایک کلام ان کو اچھا لگا، انہوں نے یاد کر لیا۔ فرماتے ہیں وہ کلام کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر قائم رہو تو بخشش کے لائق بن جاؤ گے۔
پھر انہوں نے انجیل میں سے ایک کلام پڑھا، وہ یہ تھا کہ چرب زبانی سے محفوظ رہو، بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ بہت زبان چلتی ہے ہماری، اس سے محفوظ رہو تو بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پھر میں نے زبور پڑھی، زبور سے میں نے یاد کیا کہ اللہ کی یاد میں مشغول رہو تو دونوں جہان میں اللہ آرام دے دے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے میں نے سیکھا کہ غصے کو پی جاؤ اور عاجزی اور انکساری کی عادت اپنا لو تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو صوفیاء کا یہی طریقہ ہے، اسی رستے پر چل کر انہوں نے زندگی میں یہ کام کیے۔ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 8 طرح کے لوگ آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے روز، جنت میں داخل ہونے سے پہلے۔ میں اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ وہ 8 لوگ کون ہوں گے؟ پہلا شخص، غور سے سنیں، پہلا شخص عادل بادشاہ، مہربان امیر اور عاجزوں اور فقیروں کی مدد کرنے والا۔ پہلا شخص جسے اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا وہ عادل بادشاہ، مہربان امیر، خیرات کرنے والا اور عاجزوں اور فقیروں کی مدد کرنے والا۔ دوسرا، مومن جو جوانی کے زمانے سے بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ تیسرا، وہ مومن جس کے دل و جان نماز ادا کرنے اور نیکی اور خیرات کرنے اور مومنین کی حاجت پوری کرنے میں لٹکے رہے۔ چوتھا، وہ شخص کہ جس نے نیکی کرنے کی اپنے اندر عادت ڈال لی۔ پانچواں، وہ شخص، وہ مومن جو خوف خدا کی وجہ سے حرام کام سے اور حرام روزی سے بچا رہا۔ حرام کام سے اور حرام روزی سے بچا رہا۔ چھٹا، وہ شخص جس نے حلال مال سے صدقہ دیا اور کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ ساتواں، وہ مومن جس نے خلوت اور تنہائی میں اللہ رب العزت کی عبادت کی اور کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ ہم تو علم بھی حاصل شہرت کے لیے کرتے ہیں، عبادت بھی شہرت کے لیے کرتے ہیں، ریا کی طرح۔ ساتواں وہ اور آٹھواں وہ شخص جس نے خود کو دیگر ایمانداروں سے کمتر جانا۔ ہم لوگ تو اتنا سا عمل کریں تو سارا زمانہ ہمیں چھوٹا لگتا ہے، تو اللہ پاک عرش کا سایہ آخرت میں اس کو دے گا کہ جو جتنا بھی عمل کرتا رہا لیکن اپنے آپ کو خدا کی مخلوق میں سب سے برا جانا، سب سے کمتر جانا، اللہ پاک اس پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور سے کسی نے پوچھا کہ حضور منافق کی پہچان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ جو بات زیادہ کرے اور عمل کم کرے، کلام زیادہ کرے اور عمل کم کرے، وہ منافق ہے۔ اور نیک اور متقی وہ ہے جو بات کم کرے اور عمل زیادہ کرے۔ یہ زندگی کے اندر ہمیں اپنا معمول لانا چاہیے۔ آخری بات، صوفیاء کرام کے رستے کو تصوف کہتے ہیں۔ راہ سلوک، اس کو تصوف کہا جاتا ہے، جس پر عمل پیرا رہتے ہیں اور راہ زندگی کا ایک نظام اڈاپٹ کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 8 امور پر تصوف کی حقیقت ہے۔ 8 خصلتیں اگر انسان اڈاپٹ کر لے تو وہ راہ سلوک کا سچا مسافر ہو جاتا ہے۔ وہ 8 خصلتیں کیا ہیں؟ پہلی خصلت سخاوت، دوسری خصلت رضا، ہر حال میں راضی رہنا، تیسری خصلت اللہ کے اشاروں کو سمجھنا، چوتھی خصلت صبر کرنا، پانچویں خصلت گوشہ نشینی اور تنہائی کو پسند کرنا، چھٹی خصلت سادہ لباس پسند کرنا، ساتویں خصلت اللہ کے لیے سفر کرنا، اور 8ویں خصلت فقر کو اڈاپٹ کرنا اور اپنے اوپر طاری کرنا۔
پھر فرمایا کہ یہ 8 خصلت اللہ رب العزت کے 8 انبیاء کرام، برگزیدہ انبیاء کرام کی خصلتیں ہیں۔ سخاوت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خصلت ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی خصلت ہے۔ تکلیفوں پر صبر کرنا سیدنا ایوب علیہ السلام کی خصلت ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے اشارہ سمجھنا سیدنا زکریا علیہ السلام کی خصلت ہے، اور تنہائی کو پسند کرنا سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی خصلت ہے۔ سادہ لباس پہننا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خصلت ہے، اور اللہ کی خاطر سفر کرنا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خصلت ہے، اور فقر ایڈاپٹ کرنا تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصلت ہے۔ تو حاضرین گرامی، میں بات ختم کرتا ہوں ان 8 خصوصیات پر کہ انسان اپنی زندگی میں یہ 8 خصوصیات داخل کر لے، سخی ہو جائے۔ سخاوت صرف مال کی نہیں ہوتی، سخاوت جان کی بھی ہوتی ہے، سخاوت وقت کی بھی ہوتی ہے، سخاوت ہر اس شے کی ہے جو اس کے دل کے بہت قریب ہے۔ تو انسان سخی ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ سخی ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ سخی پتہ کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ سورج کی طرح کے سخی ہوتے ہیں۔ سورج اپنا پرایا دیکھ کر روشنی نہیں دیتا، سب کو برابر دے دیتا ہے۔ سورج کا دل بہت بڑا ہے، وہ سب کو روشنی برابر بانٹتا ہے، کہ کوئی اسے مانے نہ مانے، کوئی اسے اچھا کہے کوئی برا کہے، کوئی اس کی تپش کو کوسے کوئی اس کی روشنی کی تعریف کرے، وہ سب کو روشنی برابر دیتا ہے۔ تو اللہ کا ولی ایسا سخی ہوتا ہے، اس کا دل سب کے لیے برابر وسعت رکھتا ہے، کوئی اس کو مانے کوئی نہ مانے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، سب میں برابر بانٹتا ہے، خیرات کرنے والا ہوتا ہے۔ تو انسان ویسا بن جائے، یہ بغض، یہ حسد، یہ تنگ نظری، یہ طبقات کی بندش، یہ فرقہ بندی، یہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو جانا، ایک دوسرے کو برا جاننا، ایک دوسرے کی بد تعریفی کرنا، کسی کو گالی دینا، کوئی دوسرے طبقے کا بڑا آ جائے اس کو عزت نہ دینا، صرف اپنوں کو عزت دینا، پرایوں کو عزت نہ دینا، یہ تنگ نظری اور چھوٹے دلوں کی بات ہے۔ اللہ والے تنگ دل نہیں ہوتے، وہ وسعت والے ہوتے ہیں، وہ سورج کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ زمین کی طرح عاجزی والے ہوتے ہیں، لوگ ان پر جوتوں سے چلتے ہیں، وہ پھر بھی فصل دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے زمین کی طرح عاجزی رکھتے ہیں، لوگ ان کو جوتوں سے روندتے ہیں، وہ پھر بھی ان کو رزق دیتی ہے، اتنے نرم دل ہوتے ہیں۔ تو عاجزی ان کے ساری ایڈاپٹ کر لو، زمین کی طرح کے، اور گہرے ہوتے ہیں سمندر کی طرح، پوری پوری کائنات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہ جانے کیسی کیسی مچھلی سمندر میں ہوتی ہے، لیکن وہ باہر خبر نہیں ہونے دیتا، اپنی گہرائی کی خبر نہیں ہونے دیتا۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، وہ اللہ والا نہیں ہوتا کہ پیالے میں تھوڑا سا پانی ہو چھلک جائے، بہت ڈھنڈورا پیٹے، وہ نگارا ہوتا ہے، خالی ڈھول ہوتا ہے جو بجتا رہتا ہے، بہت شور کرتا ہے۔ جو بھرے ہوئے برتن ہوتے ہیں وہ ضرورت کے سوا شور نہیں کرتے۔ سمندر بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی جوبن پر آئے تو سونامی آ جاتا ہے، پھر سب روند کر چلا جاتا ہے، جب سکوت سے پڑا ہو تو اس سے زیادہ حسین کوئی شے لگتی نہیں ہے۔ اللہ والے سمندروں کی طرح ہوتے۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا یہ 3 خصوصیات ہے، دل بڑا کر لو سورج کی طرح، عاجزی اختیار کر لو زمین کی طرح، اور اپنے اندر گہرائی پیدا کر لو سمندر کی طرح۔ اور یہ 8 خصوصیات
سخاوت کرو، فقر اختیار کرو، اللہ کی عبادت کرو، حرام سے پرہیز کرو، نیکی اختیار کرو، عبادت گزاری میں وقت لگایا کرو، یہ گپ شپ غیبت سے اجتناب کرو۔ اس نے فائدہ نہیں دینا آخرت میں کہ کوئی اٹھ کے مجلس سے جائے اس کے پیچھے برائی شروع کر دیتے ہو۔ یہ تو ہمارا کلچر ہے، معمول ہے، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا یہ غیبت ہے، لیکن وہ غیبت ہے۔ تو نیکی، وقت کم ہے، زندگی نیکی پر صرف کرنا شروع کر دیں ہم۔ اور آخری پیغام تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اللہ کی مخلوق سے محبت کریں۔ اور اللہ کی مخلوق سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے کام کریں، جو تحریک منہاج القرآن کر رہی ہے، تحریک منہاج القرآن کے رفقا کرتے ہیں۔ کہیں علم کے نور سے جہالت کے اندھیروں کو دور کر کے محنت کریں، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے فروغ کے ساتھ مخلوق کی خدمت کریں، کہیں لوگوں کی غربت اور تکلیفوں کو دور کر کے لوگوں کی مدد کریں، کہیں بیماروں کا علاج معالجہ کروا کر لوگوں کی مدد کریں، کہیں مظلوم کا ہاتھ تھام کر، ظالم کا ہاتھ مروڑ کر مخلوق کی خدمت کریں اور مدد کریں، کہیں لوگوں کا سہارا بن کر لوگوں کی مدد کر کے اللہ سے محبت کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور اتباع کریں، اور اللہ کی مخلوق کے لیے جینا شروع کر دیں۔ اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں، اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے جینا انسانوں کا شیوا ہے، دوسروں کے لیے جینا انسانوں کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ یہ تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کا پیغام ہے۔ 40 سال تحریک منہاج القرآن کے کاموں کی طرف ذرا دیکھیں۔ حضور شیخ الاسلام کی 700 کے قریب کتب ہیں جن سے آپ نے عقیدے کی خدمت کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، عقیدہ صحیحہ کی تعلیم و تدریس کی ہے، لوگوں کے اندر سے انتہا پسندی کے فتنوں کو ختم کیا ہے، اور قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے لوگوں کے تعلق کو پھر سے جوڑا ہے۔ یہ بھی مخلوق کی خدمت کی ہے۔ پھر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے نہ جانے ہزارہا یتیم بچوں کی کفالت منہاج القرآن کر رہا ہے۔ بیابانوں کے اندر لوگ جہاں پر پانی میسر نہیں ہے، پمپس کے ذریعے ہزارہا لوگوں کو سیرابی کر رہا ہے، کہیں پاکستان میں، کہیں افریقہ کے صحراؤں میں منہاج القرآن کام کر رہا ہے۔ کہیں 650 تعلیمی ادارہ جات کے ذریعے 1.25 لاکھ غریب بچوں کو منہاج القرآن پڑھا رہا ہے۔ کتنے بچوں کو؟ 1.25 لاکھ غریب بچوں کو منہاج القرآن پڑھا رہا ہے۔ کہیں پر نظام المدارس کے ذریعے، جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے ذریعے کثیر تعداد میں علماء کرام پیدا کر رہا ہے۔ کہیں پر دھرنوں کی صورت میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی مظلوم اور غریب عوام کے لیے حق کی آواز منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک بلند کرتی ہے، کہیں مظلوموں کا سہارا بنتی ہے، کہیں منہاج یونیورسٹی کی شکل میں اعلیٰ تعلیم لوگوں میں بانٹ رہا ہے، کہیں منہاج القرآن دین کی خدمت کرتا ہے، کہیں گوشہ درود کے ذریعے لوگوں کے اندر اور حلقات درود کے ذریعے لوگوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کی محبت اور عادت کو رواج دے رہا ہے، کہیں قرآن مجید اور تفسیر قرآن کے ذریعے، کہیں عرفان القرآن کے ذریعے، کورسز کے ذریعے قرآن مجید کے علم کو لوگوں میں عام کر رہا ہے، کہیں پوری دنیا کے اندر اسلامک سینٹرز کے ذریعے لوگوں میں امن کی تعلیم دے رہا ہے، لوگوں میں محبت اور پیار کی تعلیم دے رہا ہے، دین کی فہم و فراست دے رہا ہے، کہیں تنظیمات کے ذریعے لوگوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی دعوت عام کر رہا ہے، کہیں ہزارہا غریب جوڑوں کی شادیاں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے کرواتا ہے۔ اب تک ہزاروں غریب جوڑوں کی شادیاں منہاج القرآن کروا چکا ہے۔ اس کے اندر مسلمان ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو تفریق نہیں کرتا، کیونکہ اللہ والا سورج کی طرح ہوتا ہے، وہ اپنے پرایوں کی تفریق نہیں کرتا۔ اللہ بھی
مسلمان کو بھی کھلاتا ہے، نان مسلم کو بھی کھلاتا ہے، ان کو بانٹنے میں تقسیم نہیں کرتا، اللہ والا بھی نہیں کرتا۔ تو وہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے مسلم نان مسلم ان جوڑوں کی شادیوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تحریک منہاج القرآن کا پلیٹ فارم اس دور میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ وہ ساری خدمت کے ذرائع جس کے ذریعے اللہ رب العزت کی قربت کا حصول ممکن ہو سکتا ہے، اس کے ذرائع اللہ رب العزت نے منہاج القرآن کے ذریعے عطا فرمائے ہیں۔ جو لوگ اس سے وابستہ ہیں وہ بآسانی ان تمام امور پر، ان تمام شعبہ جات میں کام کرتے ہوئے وہ اللہ رب العزت کی قربت اور رضا کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر تمام دینی تنظیمات بھی، جیسے یہ تنظیم العزیز ہے، دیگر تنظیمات جو خیر کا، نیکی کی دعوت کا کام کر رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کا، فلاح کا کام کرتی ہیں، وہ بھی سب خیر کے امور ہیں۔ اللہ پاک ان کی کوششوں کو بھی قبول فرما رہا ہے، ان کے ذریعے بھی انسان اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، کر سکتا ہے، اور ان شعبوں کے ذریعے اللہ کے رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذریعہ ممکن ہو سکتا ہے۔ بات وہی آخری ہے، خالی نہ بو کچھ کر دی رہو، بھامے خالی بھانڈا بھرتی رہو۔ جو مزاج پسند آئے، جو تنظیم پسند آئے، جو تحریک پسند آئے، جو شخصیت پسند آئے، جھگڑا نہیں، شکوہ نہیں، ایک دوسرے کو گالی مت دو، جو پسند آئے بس لگ جاؤ، کچھ نہ کچھ کرتے رہو، خالی نہ بیٹھو، عمل کرتے رہو تاکہ آخرت کی کچھ تیاری ہوتی رہے۔ کسی کو کوئی پسند ہے اس کو وہاں لگے رہنے دو، کسی کو کوئی پسند ہے اسے وہاں لگے رہنے دو، ایک دوسرے کو گالی مت دو، اتحاد امت کا شرازہ نہ بکھیرو، امت کو جڑے رہنے دو، امت میں پیار بانٹتے رہو، نفرت کی وجہ نہ بنو۔ بس یہ پیغام ہے منہاج القرآن کا کہ کچھ کرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ آخر میں ایک بار پھر میں اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر تنظیم العزیز، ان کی تمام انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور منہاج القرآن گوجرانوالہ کے ہمارے جملہ ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج پورے دن کی مصروفیات جو میں ان کے ساتھ رہا مصروف، ان کو آرگنائز کرنے اور ارینج کرنے کے لیے، اور افراد جو ساتھی منہاج القرآن سے وابستہ تشریف لائے پورے گوجرانوالہ سے اس پروگرام میں شریک ہوئے، آپ سب کو بھی اللہ پاک برکت دے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر ایک شخص کو اللہ پاک سلامتی سے، برکت سے نوازے، دنیا آخرت کی خیر سے نوازے۔ اللہ پاک آخر میں محترم پیر صوفی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، ان کی درجات کو بلند فرمائے، ان کی فیوزات کو عام فرمائے، ان کی برکات کو عام فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔